अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कौकब ज़ुबैरी है और आज हम गेस्ट आवर की एक नई किस्त के साथ आपके पास हाजिर हैं। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब ज़फ़र कालानौरी साहब, जो मशहूर कानूनदान, दानिश्वर और वाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम, इट इज़ अ प्लेजर एज ऑलवेज। और आज का टॉपिक है, आज हम लोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि पिछले दिनों काफ़ी FATF की सैंक्शंस की वजह से, ग्रे लिस्ट की वजह से काफ़ी डिस्कशन रहा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आजकल हर एक के दिमाग में कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है और इसको मईशत को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है और क्यों इस पे पूरी दुनिया काम कर रही है कि इसको ख़त्म किया जाए। और अभी भी किसी न किसी सूरत में हर जगह पे मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्या चीज़ है मनी लॉन्ड्रिंग जो है। जी कौकब साहब, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो वर्ड है ना जी, लॉन्ड्री, ये लिटरली मीन्स क्लीनिंग। मेटाफोरिकली हम ये कहते हैं कि लॉन्डर करके क्लीनिंग ऑन मनी जो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। इसकी डेफिनेशन इस तरह के एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन which generates an asset or a value as the result of an illegal act। और मनी लॉन्ड्रिंग जो है, इस प्रोसेस के ज़रिए जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला है, इसको अपीयरेंस ये देता है कि जैसे ये उसने कानूनी तरीके से और लीगली जो है ये पैसा जो है वो हासिल किया है। इसमें फंड्स जो हैं वो जनरेट जो किए जाते हैं इलीगली, और इनको कंसील किया जाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, गन स्मगलिंग हो सकती है, करप्शन हो सकती है, वगैरह वगैरह, एक्सटॉर्शन और फ्रॉड जो है वो भी इसी ज़मरे के अंदर आएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये बड़ी एक सिस्टमेटिक तरीके से की जाती है। पहले पैसा जो है उसको आप छुपा लेते हैं और इकॉनमी के अंदर से वो पैसा जो छुपा हुआ है वो आप छुपा हुआ पैसा किसी और जगह पे ले जाते हैं, और बाज़ औक़ात कई ट्रांजैक्शंस करने के बाद उसको ऐसा रूप दिया जाता है कि वापस इकॉनमी में उसको लेकर आते हैं और ज़ाहिर ये किया जा सकता है कि जैसे ये एक जायज़ तरीके से कमाया हुआ जो है पैसा है। और ये क्रिमिनल एक्ट भी है और फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पहुंचा सकती है। अब इसको इन्वेस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से लोग करते हैं। ये जो ड्रग डीलर्स हैं ये ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, और मॉबस्टर्स, गैंग मेंबर्स जो हैं वो एक्सटॉर्शन के ज़रिए से पैसा इस तरह का ले लेते हैं। और बुरे पॉलिटिशियंस, जो बैड पॉलिटिशियंस मैं कहूँगा, वो भी करप्शन जो है वो करते हैं। बैड पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं उनकी करप्शन भी इसमें शामिल है। फिर एम्बेज़लर्स जो फ्रॉड के ज़रिए से पैसा जो है वो एम्बेज़ल कर लेते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर ये लॉन्ड्रेड मनी जो है ये इस्तेमाल होती है। हिस्ट्री इस तरह की है इसकी कि अगर 1989 से लेके 1993 तक जो है ये एक बज़ वर्ड बन गया मनी लॉन्ड्रिंग। इससे पहले शायद इतने ज़ोर शोर से इसका जिक्र नहीं होता था, और ख़ास तौर पे ड्रग ट्रैफिकिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये ज़्यादा क्रिएटिव हो गई और नए नए तरीके लोगों ने निकाल लिए कि किस तरह से ये करनी है। टेररिस्ट फिनांसिंग जो है एक एस्पेक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग का, और जो इवेंट्स सितंबर 11 2001 को अमेरिका के अंदर वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने के बाद जो है इसकी एक इंटरनेशनल डायमेंशन आ गई। और ये कैनेडियन मनी लॉन्ड्रिंग की जो पुलिस फाइल्स हैं उससे ये रिवील होता है कि 80% जो लॉन्ड्रिंग स्कीम्स हैं इनका कोई इंटरनेशनल डायमेंशन भी होती है। इसका सिर्फ मुल्क में नहीं, इंटरनेशनली भी इसका इम्पैक्ट होता है। और ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो फिर एक दुनिया के अंदर बड़ी काबिल गौर बात बन गई, क्योंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई उसके बाद से। और दुनिया की इकॉनमी को मनी लॉन्ड्रिंग ने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कि दुनिया ने मिलके ये सोचना शुरू कर दिया कि किसी एक जगह पे ये काम नहीं होता, बल्कि मैं कहूँगा कि इस सेंचुरी के अंदर रैपिड डेवलपमेंट हुई है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ हो गई, और
पैसा एक जगह से पलक झपकते में एक बटन दबाने से भी कहीं का कहीं जो है पहुंच जाता है बड़ी स्पीड के साथ। इसके लिए जी चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं और ये जो क्राइम है इसको उन्होंने नोट किया और इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड जो है उसने 1996 के अंदर एक डाटा दिया। उन्होंने कहा जी वर्ल्ड की जो टोटल इकॉनमी है इससे 2 से 5% जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इसकी ज़मरे में आ रही है। ये अगर US डॉलर के हिसाब से देखें तो ये कोई 800 बिलियन डॉलर जो है वो बनते हैं जो इस इकॉनमी के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए दुनिया के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब जो डर्टी मनी है उसको ले जाने के लिए क्या किया जाता है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बाज़ औक़ात फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाती है कि एक बैंक के अंदर पैसा डाला जो इलीगल तरीके से हासिल किया हुआ था, उस ब्लैक मनी को आपने ट्रांसफ़र कर दिया किसी और बैंक के अंदर मुल्क से बाहर, फिर बाज़ औक़ात मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी एक से दूसरे बैंकों के अंदर कर दी, बाज़ औक़ात इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी और शेप के अंदर कर दी। मसलन आपने महंगी किस्म की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, आपने शिप खरीद ली, आपने जो है वो गाड़ियाँ बहुत बहुत महंगी खरीद ली, आपने कोई इंडस्ट्री खरीद ली, आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद लिया, आपने ख़ास तौर पे रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए हुई। और इसके अंदर 3 जो हैं वो बुनियादी जो हैं स्टेजेस हैं। पहले है प्लेसमेंट, फिर है लेयरिंग और फिर है इंटीग्रेशन। अब प्लेसमेंट ये है कि फ़िज़िकल डिस्पोजल जो बल्क कैश की जो प्रोसीड्स हैं जो इलीगल तरीके से हासिल की हुई हैं उसको आपने एज ए फर्स्ट स्टेप लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में डालने के लिए उस कैश को रिमूव किया और जिस जगह से आपने एक्वायर किया था वो पैसा वहाँ से अवॉइड करने के लिए कि डिटेक्ट ना हो जाए किसी एक दूसरी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो पैसा आप ले गए, आपने प्लेसमेंट कर दी। अब जो प्लेसमेंट करने के बाद दूसरा स्टेज है कि लेयरिंग कर दी। अब वो जो फंड आपने वहाँ पे किए, जिस जगह से आपने लिए थे उसको हाइड किया उस ओरिजिन से, दूसरी जगह पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर फंड ले गए और फिर आपने मिसलीड किया किस तरह से कि आपने पोटेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनको धोखा देने के लिए क्या किया कि फिर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया किसी और बैंक के अंदर या किसी और चीज़ खरीद ली, जैसे ज्वेलरी ले ली है, जैसे इन्होंने गाड़ियाँ ले ली हैं और इसकी मनी की उन्होंने फॉर्म जो वो चेंज कर दी। फिर इन्होंने इंटीग्रेशन करते हैं अगली स्टेज पे, फिर वो क्या कहते हैं कि रीइंसर्ट करते हैं उसी पैसे को जो उन्होंने लॉन्डर किया हुआ था। ये 2 स्टेजेस के बाद गुजरने के बाद वो क्या करते हैं कि जी चीज़ें खरीद लेते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीद ली, इन्वेस्टमेंट कर ली और किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और या रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर लिया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की मुख्तलिफ एक तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाता है। अब इसकी वजह से कैश जो है वो इंटेंसिव बिजनेस जो है इसकी वजह से होता है और जो लेने वाले हैं जो इन्वेस्टर्स जहाँ पे किया जा रहा है वो पूछते नहीं भी तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एज लॉन्ग एज उनको जो है वो पैसे मिल रहे हैं। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो ये स्ट्रिप क्लब्स के अंदर जाते हैं और गैम्बलिंग हाउसेस के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके उन्होंने क्या किया कि जी चिप खरीद ली और उन्होंने जाके वो चिप्स खरीदने के बाद में वापस आके उस चिप को कैश करा लिया कि जैसे उन्होंने ये रकम जो है गैम्बलिंग के ज़रिए से हासिल की थी, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। फिर उन्होंने क्या कार वाशर में, पार्किंग बिल्डिंग्स में और लॉट्स में और बिजनेसेस में इन्होंने जो है इसको इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब ये जो शेल कंपनीज़ हैं और ये जो ये ट्रस्ट के तौर पे इसको यूज़ करती हैं कि डिस्गाइज करें कि जो ट्रू ओनर है ये उसका पता ना चल सके, उसको डिस्गाइज कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात ये लोग क्या करते हैं बैंक कैप्चर कर लेते हैं कि जी कोई बैंक है, उन्होंने देखा कि जी उसकी बुरी शेप में है तो मनी लॉन्ड्रर ने बैंक ख़रीद लिया और जब बैंक ख़रीद लिया तो उनकी सारी की सारी जो इस तरह से गलत नाजायज़ तरह से ली हुई आमदनी थी वो उस बैंक को कैप्चर करने में उन्होंने इन्वेस्ट कर दी और फंड जो है वो मूव करके उधर चले गए। अब इन्वेस्टिगेशन का उनको जो है खौफ नहीं रहता। इसी तरह जो है रियल एस्टेट जो है उसको परचेज़ करने के लिए वो कहते हैं जी आएँ आप इन्वेस्ट करें, तो लोग जो हैं वो घर ख़रीदते हैं, बिल्डिंग्स ख़रीदते हैं और बड़ी बड़ी जो है ज़मीनों की लॉट्स ख़रीदते हैं। कैसीनो लॉन्ड्रिंग मैंने आपको पहले अर्ज़ कर दी। अब होता क्यों है, लेजिस्लेशन जो है वो मुनासिब नहीं है, एवेजन ऑफ टैक्स जो है वो बड़ी लोगों के लिए आसान है। आपकी कथा कलामी हम टैक्स पे आएंगे जी, तो मैं थोड़ा सा समराइज़ करूं जो आपने अभी कहा। जी, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो एक कैश जनरेट हुआ इलीगल एक्टिविटी से, जी,
جو کہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی سے ایک کیش جنریٹ ہوا، جی جس کو ظاہری بات ہے اپنے سورس آف انکم دکھانا نہیں چاہتے لوگ، تو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ پلیسمنٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہمارے یہاں ابھی ایک کیس چل رہا ہے، وہ جو بے نامی اکاؤنٹس کا جو کیس چل رہا ہے، کہ اس میں پلیسمنٹ، وہ کسی کے چھولے والے کے اکاؤنٹ میں اتنے کروڑ روپے نکل آئے، یا کسی اس کے دہی بڑے والے کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نکل آئے، تو پلیسمنٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انٹیگریشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے چھپایا جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے احمد کے اکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے جمع کرائے اور اس نے جمیل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیے وہ پیسے، تو اب لوگ بیسیکلی پیسے جو پلیسمنٹ ہے وہ تو احمد کے اکاؤنٹ میں ہے، جمیل نے پھر کسی سعد کے اکاؤنٹ میں کرا دیے، سعد نے پھر کسی اور کے اکاؤنٹ میں کرا دیے، اور پیسے گھومتے گھومتے پھر فائنل کہیں باہر جا کے کسی کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے گھوم کے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ جو انٹیگریشن ہوتی ہے اس کو پھر وہ جو ایکچوئل جو کلپریٹ ہوتا ہے، وہ اس کو پرپیٹریٹر جو ہوتا ہے وہ اس کو ایک وائٹ منی کے طور پہ سوسائٹی میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ منی لانڈرنگ کی ٹرم شکاگو میں اٹیلین مافیا نے الکپون کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، کہ انہوں نے سب سے پہلا بزنس لانڈرنگ آپریشنز میں، منی جو لانڈرنگ مشینز تھی اس زمانے میں 40s میں، ادھر انویسٹ کیا تھا، اور وہاں پہ کیونکہ کیش بزنس تھا تو وہ پلیسمنٹ وہ زیادہ دکھاتے تھے، سیل اپنی زیادہ دکھا کے وہ کہتے تھے۔ تو اب ہم یہاں تک میں نے کہا کہ سامعین کو اور ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ ہم سمرائز کر دیں ایک آسان اس میں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں اب آپ، دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ جو ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں، جی جی ان کے لیے جی یہ منی لانڈرنگ کرنا بہت آسان ہے، اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جسے پکڑنا بڑا مشکل ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈرگس کے اندر بہت سارا پیسہ انوالو ہے، اب یہ کیش ہی پیسہ دیا جاتا ہے اور وہ موو کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے جو ہے نا منی لانڈرنگ بہت یوز ہوتی ہے، ان کے لیے دیکھیں ٹیررسٹ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہوگا تو کہاں سے ویپنز خریدے گا، کہاں سے ایکسپلوسیوز جو ہے خریدے گا، اور یہ ان کے لیے یہ آبٹینیبل ایسٹس جو ہیں وہ یہی ہیں بڑی چیزیں، کہ اسلحہ اس کے پاس ہوگا، اس کے پاس ایکسپلوسیوز ہوں گے تو وہ ٹیررزم کر سکے گا، اسی کے اوپر اس نے لوگوں کی ٹریننگ بھی کرنی ہے۔ اس کے اندر جو ہے ٹیررسٹ کے لیے یہ ایک منی لانڈرنگ ایک بڑا ذریعہ ہے کہ اس طرح کا پیسہ جو ہے اس کے اندر یوز ہوتا ہے۔ اب میں کہہ یہ رہا تھا کہ جی لیجسلیشن جو ہے نا جی وہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور لوگ ٹیکس اویڈ کرنے کے لیے جو ہے نا منی لانڈرنگ کرتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ جی جو پیسہ یہاں پہ کمایا جاتا ہے اسے ڈکلیئر کیا جائے اگر تو اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور ٹیکس اویژن جو ہے وہ بڑی آسان ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کریں، پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں، ایسی چیزوں کے اندر انویسٹ کر دیں کہ جہاں سے وہ ڈگ آؤٹ ہی نہ ہو سکے۔ مثلا پاکستان کے اندر 4 بڑے سیکٹرز کے اندر جو ہے بہت ساری بلیک منی جو ہے پڑی ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے امپورٹڈ گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کیا، انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے پیسہ انویسٹ کیا، انہوں نے سونے کے اندر پیسہ انویسٹ کیا، اور انہوں نے یہ ڈالر اور پاؤنڈوں کے اندر جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کیا۔ یہ سارے کا سارا پیسہ انہوں نے اپنے گھروں میں رکھا ہے، یہ مین اکانومی کا جو ہے پارٹ ہی نہیں ہے، اور یہ اس کے اندر ان کا رسک جو ہے وہ لمیٹڈ ہے کیونکہ انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کرمنلز جو ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا ایک فری ہینڈ ہے کہ اس طرح کے پیسے کو یوز کریں۔ اب جو FBR ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ان کے پاس جو ہے نا ایسی آسان ٹیکس کی اسکیمیں وغیرہ نہیں ہیں، نہ ان کے بندے جو ہیں ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہے، نہ انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اس طرح سے کیا ہوا ہے، اور نہ وہ اس پیسے کو کسی طرح سے نکال ہی نہیں سکتے، ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کی اتنی جو ہے وہ جائز رائے سے جو ہے نا وہ ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ بھی بیچ میں ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں، اور اگر وہ ہاتھ نہ ملاتے ہوں تو پھر لوگ اس طرح سے اپنی جو ہے وہ انکم چھپا نہیں سکتے۔ میں اشتہار دیکھ رہا تھا FBR والوں کا کہ کتنے لوگوں نے جو ہے انکم ٹیکس کی ریٹرنز فائل کی ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ ایسے لوگ جن کی اتنی آمدنی ہے کہ ان کو ٹیکس دینا چاہیے اس کے باوجود وہ نہیں دے رہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹیوں کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، فرسٹ کلاس دنیا کے اندر ٹریول کر رہے ہیں، بہت ساری مہنگی مہنگی چیزیں جو ہیں وہ خریدتے ہیں، لیکن ٹیکس دینے کی جہاں تک باری ہے وہ نہیں لاتے۔ تو ان کو کوئی اسکیمیں ٹیکس کی ایسی بنانی چاہیے کہ لوگوں کو یہ ایک تو پکڑ بھی سکیں، اور پکڑنے کے بعد پھر یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ مین سٹریم کے اندر آئیں، کیونکہ یہ جو ٹیکس اویڈرز ہیں یہ کسی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں،
اور یہی صورتحال جو ہے وہ دنیا بھر میں لوگوں کو درپیش ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ اتنا واسٹ نہیں ہے. چند لوگ جو ہے ٹیکس دے رہے ہیں، باقی سارے کے سارے بالکل ہالیڈے منا رہے ہیں. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس کے نیٹ میں ہم نے نہیں آنا، کیونکہ جو ٹیکس دینے والا ہے اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے زندگی آسان نہیں ہے. دیر از ٹو مچ بیوروکریسی اور گورنمنٹ ان ٹو اٹ. اور اگر وہ اسکیمیں آسان بنے تو لوگ اس کی طرف جو ہے نا وہ راغب ہوں گے، اور اس وجہ سے یہ ہے ہو رہا ہے. اور پھر دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتا ہے اور ادھر ایران کے ساتھ ملتا ہے. تو ہمارے لیے یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ لمبا ہمارا بارڈر ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے لیے بھی کہ کس طرح سے پیسہ ادھر سے ادھر جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میکسیکو اور امریکہ کا جو بارڈر ہے وہ بھی ایک بڑا ٹربل سم ایریا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہمیں چیلنج بھی بڑا ہے. اور پھر ہمارے اوپر تو جی وہ کہتے ہیں کہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. اب تو پاکستان کو تو بار بار یہ فیس کرنا پڑا ہے. یہ جو FATF کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک تنظیم جو پیرس کے اندر انہوں نے بنائی، وہ اسپیشلی بنائی ہی اس لیے تھی. ایک سیکنڈ سر، FATF پہ ہم آتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہماری جو اکانومی پہ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں کرپشن ختم کرنا ہے تو ہمیں اینٹی منی لانڈرنگ کو ٹیکل کرنا ہوگا. اور ہماری اکانومی پہ کیا نگیٹو افیکٹ پڑ رہا ہے اس وقت یہ جو منی لانڈرنگ، ہمیں منی لانڈرنگ سے مقابلہ کرنا ہوگا اور اینٹی منی لانڈرنگ کے لاز کو امپروو کرنا ہوگا. مگر ہماری اکانومی پہ کیا اس وقت افیکٹ پڑ رہا ہے جو منی لانڈرنگ کا جو آپ نے بتایا ہے؟ پہلی بات تو یہ جی کہ کرمنل ایکٹیویٹیز جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو ساری کی ساری چیزیں گورنمنٹ کی جو ہے نا کاسٹ کے اوپر ہی ہوتی ہیں. کیونکہ لا انفورسمنٹ کے اوپر پھر ہمیں زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اگر کسی جگہ پہ منی لانڈرنگ بہت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر پبلک ایکسچیکر پہ بوجھ پڑے گا، ایونچولی وہ آپ کی اور میری جیب کے اوپر بوجھ ہے. تو ایک تو ڈرگ ایڈکٹس جو ہیں وہ جو ہیں وہ ملک کے اندر جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ڈرگ کے اندر یہ منی انوالوڈ ہے. اب ان کا علاج کرنے کے لیے حکومت کو جو ہے وہ زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز یہ پھر ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ پاور جو ہے نا وہ کرمنل کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. کرمنل جو ہے کیونکہ اس کے پاس اکنامک پاور ہے، تو وہ پھر منی لانڈرر جو ہے وہ کیا بعض اوقات تو یہ کرتے ہیں کہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ حکومتوں کو بھی اس کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لوگ جو ہیں آپ کی اسمبلیوں وغیرہ کے اندر بھی پھر ریپرزینٹڈ ہیں. کیونکہ زیادہ پیسے کی ریل پیل جب ہو جاتی ہے تو زیادہ پیسے والا جو ہے سیاست کے اندر جو ہے کامیاب ہوتا ہے، تو ایونچولی وہ ڈرگ ڈیلر جو ہے اور وہ جو منی لانڈرر ہے اسی کا نمائندہ وہ وہاں پہ ہے. اور لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ جو ہے بعض کا ٹیک اوور اس کو وہ کر سکتے ہیں، اس کا وہ تختہ الٹ سکتے ہیں. ان کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اثر ہو جاتا ہے. جو سوشل فیبرک آف دی سوسائٹی ہے اور جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں اور پھر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب کے سب جو ہیں یہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں منی لانڈرنگ کی وجہ سے. تو نارمل لائف جو ہے وہ تو گزر ہی نہیں سکتی. اور پھر یہ ہے کہ جو بزنس ہے اس کے اوپر یہ بڑے برے افیکٹس ہوتے ہیں کہ جائز بزنس کرنے والے کو تکلیف ہے. اور پیسہ جب اس طرح کا اندھا پیسہ لوگوں کے پاس ہوگا تو وہ مارکیٹ کو بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں. پیسہ پھر چند ہاتھوں کے اندر ارتکاز ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیونکہ جب ساری کمپنیاں کمپیٹیٹر کو بھی وہ خرید لیں تو پھر ایونچولی وہ جو چاہیں مارکیٹ کو وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. بہت سارے معافی ہیں، میں جیسے کہوں گا کہ جیسے پاکستان اندر گاڑی مینوفیکچر کرنے والے جتنے لوگ ہیں اتنی مہنگی گاڑی دیتے ہیں اور وہ باہر سے گاڑی آنے نہیں دیتے، اور اسی طرح کی گاڑیاں دوسرے ممالک میں جو ہیں وہ بہت سستی ہیں. تو انہوں نے مناپلی بنائی ہوئی ہے، یعنی پیسہ کیونکہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ ایونچولی پارلیمنٹیرینز کو جا کے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور پارٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کے سٹیکس کو وہ دیکھتے ہوئے ایسی جا کے لیجسلیشن کراتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے ڈیمیج ہی ڈیمیج ہے. اور سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں جائز قسم کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہے. اور وہاں پہ بھی ایونچولی ایسی کمپنیز اس کی آڑ میں بنا لی جاتی ہیں جو پیسہ ادھر سے لیا، جب اندھا پیسہ ہے تو پھر شیئر ہولڈرز اور سپلائرز اور کسٹمرز اور امپلائیز جو ہیں ساروں کے اوپر اس کا جو ہے وہ بڑا برا اثر ہوتا ہے. اور وہ ظاہر پھر یہ کرتے ہیں یہ جو بلیک منی ہے یہ تو جی ہم نے جائز ذرائع سے کمائی ہوئی ہے. اور پھر اب جب معاشرے کے اندر اخلاقی طور پہ بھی ایک انحطاط کا شکار یہ معاشرہ، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے جو بڑے اعلیٰ کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، بڑی اچھی جگہ پہ اس نے گھر بنایا، کہاں سے پیسہ آیا، اب یہ کوئی کوشچن کرنے والا نہیں ہے.
تو بےرار ہوئی ہے بالکل، لا کا جو ہے کنٹرول نہیں رہتا. تو اس کے جو بہت زیادہ رسک ہیں، ساری کی ساری آپ کی جو اکانومی ہے وہ بڑی بری شیپ کے اندر جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ انہوں نے یہ جو ساری کی ساری پروسیڈز ہیں وہ سونے کے اندر کہیں انویسٹ کر دی، گھر کے اندر انہوں نے اپنے سونے کی اینٹیں ہی لگا دی ہیں. اب وہ اکانومی کے اندر تو پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا نہیں رہا. جب جا نہیں رہا تو اس سے جو ہے وہ خوشحالی کہاں پہ آئے گی، کیونکہ لوگوں کے لیے بزنس جنریٹ نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ کرائم کی جو کاسٹ ہے جی وہ بھی کم ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو منی لانڈرز ہیں یہ اس کی وجہ سے جو ہے ہر قسم کی جگہ پہ یہ انفلوئنس کرتے ہیں، یہاں تک جا کے کہ یہ بیوروکریسی وغیرہ کو، یہ جو رشوت ہے یہ ایک بہت بڑا اس کی جو ہے نا اس کے لیے بڑھنے کی وجہ بھی ہے کہ معاشرے میں جب اونچ نیچ بہت زیادہ ہو جائے گی، کچھ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوگا، ان کی جو تنخواہ اتنی ہے نہیں کہ ان کے گھر کا کچن بھی چلے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب ضرور بنائے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن غریب بھوکا مر جائے یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے اور ناانصافی ہے. کیونکہ آپ ان کو اگر منیمم بیئر نہیں دے رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمہارا بچہ اگر پبلک اسکول کے اندر جا کے اتنی فی نہیں دیتا اور تم یہ ساری چیزوں کو میٹ نہیں کر سکتے، تمہیں ہیلتھ پرائیویٹ نہیں مل سکتی، تو اس نے پھر رشوت لینی ہے. اور وہ رشوت لینے والے جب پنپتے ہیں تو آپ بیرونی ممالک میں جا کے دیکھ لیجئے، مجھے جانے کا بارہا اتفاق ہوتا رہتا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاشرے کا کوئی ایک سیکٹر ایسا ہے جنہوں نے یہاں سے پیسہ چرایا اور باہر نہیں لے گئے. بلکہ وہ لائٹر سائڈ پہ بات ہے کہ میں انگلینڈ کے اندر جب امیگریشن آفیسر کے پاس بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بھئی انگلینڈ آپ کیوں آئے؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے ملک سے آپ جب حکمران تھے پیسہ لوٹ کے لائے، میں دیکھنے آیا ہوں کہ وہ پیسہ کدھر گیا. تو خیر یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، انہوں نے تو بیرونی حکمران تھے جو پیسہ یہاں سے وہ لے کے گئے، انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر بھی بنایا، ہمارا بھی بنایا، یونیورسٹیز بنائی ہیں انہوں نے، وہاں پہ ریلوے کا نظام بنایا، یہاں پر بھی وہ دے کے گئے. تو ہمیں آزادی کہا کہ ملی ہے 1947 کے بعد کہ ہمارے سارے کے سارے جو حکمران ہیں، سارے ارباب اختیار ہیں، سارے طاقتور جو طبقات ہیں، اپنا پیسہ آج بھی اٹھا کے ہم انگلینڈ ہی لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں نے اپنے محل بنائے ہوئے ہیں. اور نیچرلی حکومتیں یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے بچے اور ان کی ساری پراپرٹی ہے وہ بھی باہر ہے. اور بلا تخصیص یہ صرف پولیٹیشنز تک بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ جی ایکس بیوروکریٹس آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ کو جرنلسٹ نظر آ جائیں گے، معاشرے کے تمام طبقات کے لوگ جو ہیں انہوں نے باہر ہی جا کے یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے سارا پیسہ لے کے گئے ہیں. تو یہ زہر قاتل ہے منی لانڈرنگ، جو کہ دنیا کو بھی کھا رہی ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا ایک مسئلہ بن گئی ہے. اور اس سے شریف آدمی کا جینا دوبھر ہو گیا اور اخلاقیات کا جو ہے وہ جنازہ نکل گیا. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے منی لانڈرنگ جس سوسائٹی میں ہو اس میں کرپشن بڑھ جاتا ہے اور پراپر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے، جو ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہوتی ہے، کچھ طبقوں کو پہنچتا ہے جو ویلتھ ہے اور کچھ کو نہیں پہنچتی، تو اس کی وجہ سے جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا چل جاتا ہے، کیونکہ کچھ طبقوں میں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہے، کچھ میں نہیں ہو رہی ہوتی. اور تیسری چیز ہے کہ آبویسلی کیونکہ کرپشن پھیل رہی ہے تو جو لا فلنس جو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے اور لا لیسنس جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور وہ ہر طبقے میں پھر نظر آتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حکومت میں بھی اور اس میں بھی. اور جو لوگ ہیں وہ ملک کا پیسہ یہاں پہ کما کے وہ باہر لے جاتے ہیں، وہ اکانومی میں یا تو ری انویسٹ نہیں ہوتا یا وہ یہاں سے باہر جا کے انویسٹ ہوتا ہے. تو یا تو ہورڈنگ ہو جاتی ہے اس منی کی یا وہ باہر جا کے انویسٹ ہوتا ہے. تو یہ کسی بھی اکانومی کے لیے بہت نقصان دہ چیزیں ہیں، اور وہ آپ جیسا آپ نے درست فرمایا کہ کوئی بھی اکانومی اس طرح سے چل نہیں سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایف اے ٹی ایف کے بارے میں اگر کچھ روشنی ڈالنا چاہیں، اور یہ ایف اے ٹی ایف کتنی افیکٹو ایک آرگنائزیشن ہے اور کیا اس کی امپورٹنس ہے کہ وہ کبھی کسی کنٹری کو گرے لسٹ میں ڈال دیتی ہے، کبھی کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ہماری، اور اس کا کیا افیکٹ پڑتا ہے کہ جب وہ کسی کنٹری کو گرے لسٹ یا بلیک لسٹ کرتی ہے تو اس کا کیا افیکٹ پڑتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی یہ ایک بڑا اہم اور وقت کی ضرورت اور وقت پہ غور کرنے والی بات ہے جو ایف اے ٹی ایف کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں یہ پیرس کے اندر ایک انہوں نے یہ ادارہ بنایا اور اس کے اندر تقریباً دنیا کے 29 ممالک جو ہیں وہ آن بورڈ جو ہیں اور یہ لوگوں کو گرے لسٹ پہ بھی رکھتے ہیں اور بلیک لسٹ پہ بھی رکھتے ہیں. مثلاً ابھی بلیک لسٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے نارتھ کوریا کو رکھا ہوا ہے اور ایران کو بلیک لسٹ پہ رکھا ہوا ہے.
کچھ ممالک کو یہ گرے لسٹ پہ رکھ لیتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے، اور خاص طور پر 9/11 کے بعد سے دنیا کے اندر یہ بات آئی، تو انہوں نے کہا کہ جی جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اندر منی لانڈرنگ جو ہے، اس کے ذریعے سے پیسہ بہت زیادہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ حکومتوں کے لیے انہوں نے کوئی ڈسپلن بنایا، اور وہ گائیڈ لائنس بھی دیتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد کریں، اور انٹرنیشنلی بھی کوآپریٹ کر کے کچھ چیزیں کرنی ہیں. آپ ان کے اوپر عمل درآمد کریں، وہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے اندر وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں مثلا آپ نے منی لانڈرنگ کے لیے پروٹیکشن کا ایکٹ 2002 کے اندر PMLA ایک ایکٹ بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ابھی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پاکستان کے اندر بھی وقتاً فوقتاً جو ہیں وہ بنتے رہے ہیں. یہ ان کی ہدایات کے مطابق ہیں. دیکھیں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کو وہ گرے لسٹ کے اندر رکھ لیتے ہیں، تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، ان کی اکانومی جو ہے وہ فورن فنڈنگ سے اور بعض اوقات لون لینے سے اور ڈونیشن سے چل رہی ہوتی ہے. اور اس کے اندر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے. وہ یہ جن ممالک کے اندر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی اور جہاں پہ یہ والی وریسم سچویشن ہے، ان ممالک کے اندر وہ پابندی لگانے سے ان کو، اور ان ایریاز کے اوپر ریسٹرکشن کریٹ کرنے سے اور وارننگ دینے سے یا گرے لسٹ میں رکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے لون وغیرہ لینا پڑتے ہیں تو وہ ہمیں بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر لون دیتے ہیں. اس کا ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. جب بڑھ جاتا ہے تو نیچرلی ہم پہلے ہی مقروض ممالک ہیں، اور ہمارے اوپر وہ ہر پرسن جتنا بوجھ پڑا ہوا ہے قرضے کا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ ملٹی پلائنگ افیکٹ جو ہے ایک تو اس کا یہ بہت بڑا افیکٹ ہے. پھر باہر کے دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس لسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ پریکاشنز لینے شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے ملکوں میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت خائف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے ملکوں کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اگر وہ کر بھی رہے ہوں تو ان کی شرائط جو ہیں وہ بڑی کڑی ہوتی ہیں. یہ ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. اب پاکستان کو تو یہ والی صورتحال جو ہے پہلے بھی ایک دفعہ فیس کرنی پڑی ہے. ہم 98 سے آنورڈس اس کا شکار تھے، اور 2006 کے اندر ہمیں پہلی دفعہ انہوں نے گرے لسٹ سے پھر نکالا تھا. کچھ سال ہم پہلے بھی یہ بھگت چکے ہیں. اب دوبارہ انہوں نے ہمیں گرے لسٹ پہ رکھ دیا، اور یہ 2018 سے انہوں نے ہمیں جو ہے گرے لسٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور بار بار جو ہے وہ ہماری مانیٹرنگ کرتے ہیں. اور ایوری 3 منتھس جو ہے ان کے بندے یہاں پہ فزیکلی بھی آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں، اور مختلف سیکٹرز میں وہ چیزیں کہتے ہیں. جو اس کے اندر ایک بنیادی بات وہ بہت بڑی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں نا، بینکس وغیرہ، اس کے اندر جو ہے جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کوئی نیا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی $10,000 سے زیادہ کی اگر کوئی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا نیا اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے یا پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جاتا ہے، یعنی ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، بے شک اندرون ملک یا بیرون ملک، تو وہ کن لوگوں کو جا رہے ہیں اس کو مانیٹر کرنا بڑے خاص طریقے سے. اور یہ بینکرز کی انہوں نے بڑی زبردست ایک ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. اب اس کے اندر IT کا بڑا یوز ہے، اور وہ مانیٹرنگ جو ہے وہ کرنے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی ٹریننگ ہے. ان کا ابھی بھی کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شاید یہ والے پروٹوکولز ہم اچھی طرح سے فالو نہیں کر رہے، اور یہ منی کی جو ٹریل ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک بڑی مناسب بات ہے. اور اس کے کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کی لوگوں کی ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے. پھر وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہیں ان سے بالکل بھی ان کی پرفارمنس سے وہ خوش نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے، یہ جو منی لانڈرنگ ہے، اس کو ڈگ آؤٹ کرنا بالکل نہیں آتا، اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ان کا بہت سارا زور ہے. اور ہم ملکوں کو کہتے ہیں کہ یہ ٹریننگ آپ لوگوں کی کریں گے. کن لوگوں کی کریں گے؟ یہ جو مختلف بینکس کے اندر لوگ ہیں، اسٹیٹ بینک میں لوگ ہیں، CCP کے اندر لوگ ہیں، گورنمنٹ کی ایجنسیز کے اندر مختلف جگہ پہ لوگ ہیں، جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے اندر لوگ ہیں، ان سب کی انہوں نے ایک ٹریننگ کے لیے بڑا طریقہ کار نکالا. اور 27 پوائنٹ انہوں نے جو ہے لیٹلی پاکستان کے لیے جو ہیں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ ان چیزوں کو آپ میٹ کریں. اس کے اندر کوئی نئی لیجسلیشن وغیرہ کرنی ہے. ابھی حال ہی میں ایک نئی لیجسلیشن ہم نے کی ہے جس میں اپوزیشن کا کافی سارا اس کے اوپر واویلا بھی تھا. بہرحال وہ ایک پیش رفت ہوئی ہے اور نیا لا اینٹی منی لانڈرنگ کا یہاں پہ پاس ہوا ہے. اس پہ اپوزیشن کی جو ہے ریزرویشن وغیرہ یہ ہے کہ لوگوں کو بغیر وارنٹ کے آپ گرفتار کر سکتے ہیں، آپ ان سے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ بنیادی جو اصول ہے تحقیقات کرنے کا، اس کے یہ خلاف جاتا ہے. بہرحال ہم نے ان چیزوں کو میٹ کیا.
لیکن یہ 27 پوائنٹ کے اندر سے ہمیں ابھی 6 پوائنٹس ابھی بھی ہمیں میٹ نہیں کیے. اور یہ جو لاسٹ ابھی انہوں نے ہماری مانیٹرنگ کی ہے اور اس مانیٹرنگ کے نتیجے کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اکتوبر کی بات ہے لیٹلی, انہوں نے کہا کہ ابھی یہ 6 پوائنٹ ابھی بھی آپ کے جو ہے نا تشنا نہیں ہوا. انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے اور ظاہر ہے وہ بہت زور دیتا ہے اور اس کی بھی بڑی اسٹرانگ لابی ہے اور اس نے کئی ممالک نے کوشش یہ کی ہے انڈیا سمیت کہ ہم تو بلیک لسٹ میں چلے جائیں. خیر ہم بلیک لسٹ کے اندر تو نہیں گئے, اللہ کا شکر ہے, ہم گرے لسٹ میں ہیں. لیکن اب یہ جو معاملات ہیں ان کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی پہلو بھی آ گیا ہے, اور وہ سیاسی پہلو بڑا ڈینجرس پہلو ہے کہ سیاسی پہلو کی بنیاد کے اوپر کئی دوست ممالک اور جو ہیں وہ بھی آپ کے اس طرح کھل کے جو ہے حمایت نہیں کر رہے. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ چائنا ہیز کم ان اے بگ وے, انہوں نے بڑی زبردست ہماری حمایت کی ہے اس کے اندر, جس کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ایریا سے بلیک ایریا میں تو نہیں گرے میں آئے اور ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ ہم جو ہے اس سے نکل جائیں. تو پھر ہماری 3 مہینے بعد اس بار جو مانیٹرنگ ہوئی ہے وہ انہوں نے آن لائن کی ہے کیونکہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے فزیکلی یہاں پہ لوگ نہیں آ سکے. لیکن ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان میں سے ایک سیکریٹریٹ سینٹرل بنانا بہت ضروری ہے جو ساری کی ساری چیزوں کو جو ہے اکٹھا کرے. ہم نے ابھی تک وہ کوئی نہیں بنایا. گو ہمارے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بڑی امید ظاہر کی ہے کہ جی یہ ہم اس سے نکل جائیں گے, اللہ کرے ہم نکل جائیں. لیکن ہمیں نا فارن سائڈ کے اوپر بھی کافی ساری کام کرنے اور انٹرنلی بھی ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا. مجھے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں لگتا, بڑا چیلنجنگ ہے. اور اگر ہم اس سے یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا اس لیے انٹرسٹ شو کر رہا ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے اور ہمارے ہیلپ کے لیے اس لیے بھی ہے کہ سی پیک کے اندر ان کی بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ہے اور نیچرلی وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس طرح کی صورتحال نہ ہو. لیکن یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ بھی اس کو جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. اینڈ دین آپ دیکھیے کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے, ایف آئی اے والوں کی پرفارمنس کے ساتھ بھی وہ خوش نہیں ہے. انہوں نے ایف آئی اے کے لیے بھی پوری کی پوری ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ کس طرح سے آپ ان کے اندر میجر رول ان کا ایف آئی اے کا. اور پھر انہوں نے یہ جو ہے جی ٹرائل وغیرہ کرنے کے لیے جو سارے کا سارا معاملہ ہے, ہم نے بڑے بڑے کیسز جو ان کے اندر کیے ہیں یہ منی لانڈرنگ سے, اس کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیں کہ زرداری صاحب کے خلاف کیس ہوا ہے, آن علی والا بہت بڑا کیس تھا, یہ منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا کیس ہے. نواز شریف کو جو لائف ٹائم جو ہے یہ بین لگ گیا ہے اس کے اندر بھی, اور سپریم کورٹ میں ابھی کیسز چل رہے ہیں, اور احتساب کے اندر سے جو ان کے خلاف کیسز ہیں ابھی شہباز شریف صاحب کے خلاف اور ان کے بیٹے کے خلاف کافی بڑا منی لانڈرنگ کا کیس ہے. اور آپ نے درست فرمایا, آپ کہہ رہے تھے کہ جی اب ایک دودھ بیچنے والا ہے یا آپ کا جو ایک پیون ہے اس کے اکاؤنٹ سے اگر جو ہیں وہ کروڑوں روپے نکل رہے ہیں تو وہ اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے بے نامی دار ہے اور آپ کا اکاؤنٹ اس کے نام پہ ہے, ایونچولی وہ پیسہ آپ کہاں لے جاتے ہیں, بیرون ملک لے جاتے ہیں. اور یہاں کے رولز ایسے تھے کہ باہر سے جو بھی لائیں آپ کو پوچھا نہیں جائے گا. اب وہ باہر سے پیسہ جتنا آ رہا تھا فارن ایکسچینج میں تو لوگوں نے کیا یہ, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بڑا پولیٹیشین ہے, اس نے ایک رشوت کے اندر کسی سے پیسے لینے ہیں یا کک بیک لینی ہے, تو اس نے کہا جی فلاں بندے کے اکاؤنٹ کے اندر تم پیسے جمع کروا کے مجھے لا کے نا اس کی ڈپازٹ سلپ دے دو. وہ گیا, اس نے لا کے اس کو ڈپازٹ سلپ دے دی اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے پیسے مل گئے. اس کے بعد اسی اکاؤنٹ سے, وہ اکاؤنٹ ان کے کسی اپنے بندے کا ہے یا کوئی معصوم آدمی ہے اس کا شاید آئی ڈی کارڈ بھی بعض اوقات یوز کر لیا ہو, وہ اکاؤنٹ کے اندر سے پیسے جو ہیں وہ لیٹ سے دبئی چلے گئے ہیں. اس اکاؤنٹ کے اندر جب پیسے چلے گئے تھوڑے دنوں کے بعد وہ جائز طریقے سے اس پولیٹیشین کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئے ہیں. یہ میں بہت سارے ایسے کیسز کے بارے میں جو ہے نا خود مجھے علم ہے, ذاتی علم ہے, میں نے وہ پڑھی ہیں رپورٹس کہ یہ کتنا سیدھا منی لانڈرنگ کا کیس ہے. اور آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ پیسے آپ نے کسی بے نامی اکاؤنٹ میں ڈالے, آپ باہر چلے گئے اور آپ نے اس کی منی لانڈرنگ کر کے اور بعد میں اس کو وائٹ منی اس طرح مین اکانومی لا رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے گئے ہیں. اس سے بڑا تو ثبوت نہیں ہے. یہ تو ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیوں کی جو ہے میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے, اور ہمارا قانون جو ہے اس کے اندر جو ایک لمبا پروسیجر ہے. ایسے کیسز کو تو بالکل ایزیلی جو ڈگ آؤٹ کی. لیکن ایک بات اور ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے, یہ اٹ میکس ٹو کلیپ. یہ جو بیرون ممالک والے لوگ ہیں جو بڑا اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا بااصول کہتے ہیں, انہوں نے بھی یہاں سے لوگ جو ہیں وہ کیسے پیسے لے کے جاتے رہے ہیں. ایون ایئرپورٹ پہ آپ ایئرپورٹ والوں سے مل جائیں, آپ کسٹم اتھارٹیز کے ساتھ مل جائیں, آپ پیسہ جو ہے بیگ میں رکھ کے لے کے جا رہے ہیں کسی یورپین ممالک میں, اور وہ اس پیسے کو ویلکم کرتے ہیں اور اس پیسے کے ذریعے کیونکہ ان کی اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے وہ بڑا معصومانہ انداز میں یہ بات کہہ تو دیتے ہیں, لیکن وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دنیا بھر سے چوری کر کے پیسہ لائیے, آپ ہمارے ملکوں کے اندر انویسٹ کیجئے. اور لوگ جان کے وہاں پہ پھر جو ہے نا وہ سیاسی پناہ بھی لے لیتے ہیں اور بعض اوقات وہاں چھپے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو واپس ہی نہیں لا سکتے. ابھی تک ہماری حکومت نے ایسی کوشش کرنی چاہیے جو نہیں کی سیریسلی, اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ اٹھانے والا مسئلہ ہے.
FATF کے اندر ہم بات کرتے ہیں، وہاں بھی ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، ہمیں UNO کے اندر یہ بات کرنی چاہیے. ابھی مجھے خوشی ہوئی کہ پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے، تو جو بائیڈن جو نئے امریکہ کے صدر آ رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے رسپانس دیا ہے کہ یس، دنیا میں منی لانڈرنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے پناہ گاہ اور سیف ہیونز نہیں ہونے چاہیے کہ آپ جہاں سوئٹزرلینڈ کے اندر آپ اکاؤنٹس کھول رہے ہیں، آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا جہاں سے مرضی. یہ پیسہ ایونچولی ہمارے ملکوں کا پیسہ ہے، یہاں پہ واپس آنا چاہیے، اور ان سیاستدانوں کو بھی واپس لانے کے لیے ہمیں معاہدے کرنے پڑیں گے. ہم نے کوئی معاہدے نہیں کیے ہوئے، انٹرنیشنل پروٹوکولز ہم نے سائن نہیں کیے، اس لیے لوگ ہمارا منہ چڑھاتے ہیں. ہم بے شک کہیں ہماری عدالتوں سے لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے، مفرور قرار دے دیے گئے، بار بار یہاں سے سمنز جاتے ہیں. ہم انٹرپول وغیرہ کو اس کے اندر جو ہے وہ بالکل انوالو کر سکتے ہیں، یہ پروٹوکول کا حصہ ہے، لیکن کس حد تک وہ ہماری مدد کر رہے ہیں؟ تو ہمارے لیے یہ بڑا مذاق کی بات بن گئی ہے. اور کیونکہ ایونچولی وہ اس پیسے کی بنیاد کے اوپر ہمارے ملک کے اندر ہر چیز کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، یہاں کے بزنس کو بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں، یہاں کی پالیٹکس کو بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو بنیادی سوال تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس ملک سے پیار کرتا ہے اس کو یہیں پہ رہنا ہے، اس کے بچوں کو بھی یہیں رہنا ہے، اس کی انویسٹمنٹ بھی یہیں ہوگی. اور جس کو اس ملک کے ساتھ پیار نہیں ہے، اگر اس کے بچے باہر ہیں، اس کا پیسہ باہر ہے، تو پھر وہ یہاں سے باہر چلا جائے. وہ اس ملک کے ساتھ بالکل پیار نہیں کرتا، کیونکہ پیار کرنے کے لیے لوگ ہر چیز سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن پیار کرنے کی ایک اصل بات یہ ہے کہ پیسے سے بہت پیار کرتے ہیں. اگر ریئل سینس میں آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو اپنا پیسہ یہاں پہ انویسٹ کیجئے، آپ باہر کیوں لے کے جاتے ہیں؟ تو یہ ساری قابل غور باتیں ہیں. کلانا صاحب، آپ نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی کہ اب منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ، اب یہ ایک نیا اس میں اینگل کچھ پچھلے 9/11 کے بعد ایک نیا اینگل منی لانڈرنگ انویسٹیگیٹرز کے لیے ایڈ ہوا ہے، وہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کا ہے. کیونکہ آپ نے درست کہا کہ جب پلیسمنٹ آسان ہو، جب لیئرنگ آسان ہو، جب انٹیگریشن آسان ہو، تو ظاہری بات ہے منی لانڈررز جو ٹیررسٹ ہیں وہ اسی مینز کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کوئی بزنس مین اپنے ٹیکس کی چوری، یا کوئی بیوروکریٹ اپنے رشوت کے پیسوں کو جس طرح سے وائٹ کرتا ہے، تو جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اس کو وائٹ کرتے ہیں اور پھر لیجیٹیمیٹ بزنسز چلاتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم لوگ کام کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں مجھے جو سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگوں نے مان لیا کہ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے کہ ہمیں نقصان بھی ہو رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے کہ ہمیں اس کو جلد از جلد، اکانومی میں کرپشن پھیل رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں کرپشن پھیل رہا ہے، اکانومی میں کرپشن پھیل رہا ہے، اور ہمیں اس کو جلد از جلد روکنا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیررسٹ فائنینسنگ کیونکہ آسان ہو رہی ہے تو ہماری ملکی سالمیت کو بھی خطرہ ہے اس وجہ سے. تو آپ کے خیال میں اس وقت گورنمنٹ کیا اسٹیپ لے رہی ہے؟ جو ابھی جو انہوں نے لاز انٹروڈیوس کیے ہیں، اس میں کیا نئی چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں، کیا ایسے اسٹیپس لیے ہیں جو FATF اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو سیٹسفائی کر سکے، اور سب سے بڑی بات پاکستانی عوام کو سیٹسفائی کر سکے کہ ہم ایسے اسٹیپس لے رہے ہیں جس سے ہم منی لانڈرنگ کو کم کر سکتے ہیں، کرپشن کو کم کر سکتے ہیں، ٹیررسٹ فائنینسنگ کو کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آن پیپر تو قوانین جو ہیں وہ بہت سارے بنتے رہتے ہیں، یہاں پہ بھی بہت سارے قوانین بارہا بنائے گئے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن کا جھگڑا ہے. اور دوسرا انٹیگریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے بٹوین ڈفرینٹ ایجنسیز اینڈ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. وہ ہم جو ہے اس کے اندر ہم لیک کر رہے ہیں. میں پھر یہ زور دے کے بات کہوں گا کہ ان کو اس کے لیے اسپیسیفکلی ایک سیکریٹریٹ ایسا ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جو یہ کوارڈینیشن کروائے. دیکھیں، پروونشل جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کا بھی اس کے اندر ایک جو ہے وہ بڑا میجر رول ہے. یہاں پہ بینکس جو ہیں ان کا رول ہے، اسٹیٹ بینک کا رول ہے، SCCP کا رول ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے. یہاں پہ ہماری جو کسٹم اتھارٹیز ہیں ان کا رول ہے، FBR کا بڑا اسٹرانگ رول ہے. یہاں پہ جو بارڈر کے اوپر ہماری فورسز کھڑی ہیں اور چیزوں کو دیکھتی ہیں ان کا بڑا رول ہے. ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر جو لوگوں کو چیک کرنے والے لوگ ہیں، کسٹم اتھارٹیز وغیرہ ہیں، اور اس کے بعد یہاں تک کہ جو لوگوں کی بکنگ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جانے کے لیے لوگوں کو لے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ایون ترسیل ہوتی ہے چیزوں کی، ان کو دیکھنے کا یہ ایک عمل ہے کہ لوگ ہائڈ کر کے مختلف طریقے سے جو ہے نا وہ پیسے لے کے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو بڑا غور سے مانیٹر کرنا چاہیے.
साथ ही साथ ये देखिए कि मीडिया का बड़ा एक अहम रोल है। मैं तो ये कहूँगा कि नुमाइंदे हर जगह पे होते हैं, तो अब बहुत सारे मीडिया हाउसेस अराउंड द ग्लोब जो हैं उसके अंदर बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से हासिल किए हुए पैसे के ज़रिए से लोगों ने जो है ना इन्वेस्टमेंट कर दी। इवन सेटेलाइट जो है वो उसको ओन करते हैं मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं, तो इनका जो है इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और अब उसको इतनी सोफिस्टिकेटेड ये सारा का सारा काम है, उसको मीट करने के लिए भी तो लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार ये बात पे बहुत ज़ोर देता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो मुनासिब खतूत पे नहीं हुई। एक रोल है, जैसे आप तो ख़ुद इसके माहिर हैं कि अकाउंटिंग की जो है फोरेंसिक्स, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे मुल्क के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, अकाउंटेंट्स भी बहुत सारे होंगे, लेकिन जो फोरेंसिक अकाउंटिंग है इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। इसको तो किसी और तरह से इसकी तरबियत हुई नहीं। अब जब एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बंदा बैठा हुआ है और वो वाइट कॉलर क्राइम को डिग आउट कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक सोफिस्टिकेटेड चीज़ को वो डील कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उसको कानून का भी पता होना चाहिए। तो इट हैज़ टू बी ए कम्बिनेशन। और इसके अंदर जो मेरा ख्याल है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग हैं वो आला तालीम लेके आए हैं बहुत सारी जगहों से और दुनिया भर में इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं। आप उस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अंदर उनको शामिल कीजिए कि आप आउटसोर्स कर दें काम। आप आउटसोर्स करेंगे, उनका कम्बिनेशन है जिसमें वाइट कॉलर क्राइम इन्वेस्टिगेटर भी होगा, उनके पास अकाउंट्स का एक्सपर्ट भी होगा, उनको लॉ जानने वाला जो है वो भी बंदा वहाँ पे हो। अगर वो मिल के ये पूरे का पूरा केस, ये केसेस जो हैं जो इवेंचुअली कोर्ट के अंदर जाके जब कन्विक्शंस नहीं होती ना, तो लोगों का हौसला बढ़ता है, वो कहते हैं क्या कर लोगे। और टाइमलाइन लगाना फिर बहुत ज़रूरी है कि इतने इतने लंबे केसेस चलते हैं कि वो आज का जो जालिम है वो कल मजलूम ही बन जाता है। तो हमें ओवरऑल जो है हमारा जुडिशल सिस्टम जो है उसके अंदर भी इस एवेन्यू को देखना चाहिए कि ये स्पेशल केसेस हैं जिनको बड़ी तेज़ी से निपटाना चाहिए। और फिर ये जो हम लास्ट प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि ग्रे एरियाज़ हैं, कहीं पे FIA आ जाती है और कहीं पे जो है वो नैब आ जाती है, कहीं पे आप डायरेक्टरेट ऑफ एंटी करप्शन आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि वाइट कॉलर क्राइम जहाँ तक ताल्लुक़ है मनी लॉन्ड्रिंग स्पेसिफिक ये वाली जो फील्ड, ये FIA ज़्यादा मुनासिब अदारा है और उनकी जो फोर्स है ना वो बड़ी ताकतवर हर लिहाज से होनी चाहिए। एक तो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से, दूसरा एनफोर्समेंट के लिहाज से भी, लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी जो है ना उनके साथ एक उनका आपस में लिंकेज बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारी जो एजेंसीज़ के लोग हैं जिनकी बड़ी स्पेसिफिकली ट्रेनिंग इस बात के ऊपर हुई है, देखें आप ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसका बड़ा यूज़ है, इसके ज़रिए से लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में। ड्रग डीलर्स जो हैं या मनी लॉन्ड्रर्स हैं, वो आप अगर ये जदीद चीज़ों को आप समझते नहीं, आपको कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स का पता नहीं है और आप ये मोबाइल टेक्नोलॉजी या ये सारी की सारी नहीं जानते और आपको अब ये नहीं मालूम कि आज के ज़माने में तो चेक जो है उसको फिजिकली साइन नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये कोविड-19 के अंदर हम जितनी की ट्रांजैक्शंस करते रहे घर बैठे ऑनलाइन ही करते रहे, तो इस तरह दुनिया भर में अब ये ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं और किसी चीज़ की आड़ के अंदर क्या काम हो रहा है ये पता ही नहीं चलता। बाज़-औक़ात एनजीओज़ में ख़ास तौर पर जोर दूंगा, एनजीओज़ ने बड़ा ख़तरनाक रोल जो है अदा किया और पाकिस्तान के अंदर एक क्रैकडाउन इनके ख़िलाफ़ हुआ है कि लोग एड लेते हैं और बज़ाहिर काम कुछ और कर रहे हैं और उसकी आड़ के अंदर काम जो है वो बड़ा नेगेटिव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये क्रैकडाउन सही किया कि अब एनजीओज़ को इस तरह से बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद जो है ना वो नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए उनके भी कोई पैरामीटर्स होते हैं, अगर उससे वो एक्सेस करते हैं और बहुत आगे जा रहे हैं तो उसका हमें जो है ना ओवरऑल इकॉनमी को नुकसान है, मुल्क को बड़ा ज़बरदस्त नुकसान है और इस तरीके से हमारी रेपुटेशन जो है वो दुनिया के अंदर एट स्टेक है, हमें उसको बेहतर करना है। आपने थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की बात की। अब देखें प्लेसमेंट और लेयरिंग के लिए और इंटीग्रेशन के लिए सब जगह टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। जैसे लोग बिटकॉइन में एनोनिमसली ख़रीद सकते हैं और एनोनिमसली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को पता नहीं होता कि कहाँ से कहाँ पैसे चले गए, किसी का नाम नहीं पता होता। तो ये एक और तरीका है। तो आप सही कह रहे हैं, अब जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होना चाह रहे हैं। एक बात मैं भूल गया, हुंडी के जरिए से मैक्सिमम पैसा जो है बाहर जाता है, तो हमें भी इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। लोग जो है बहुत सारे पैसे लेते थे। पिछले दिनों के अंदर आपने ये देखा है कि गवर्नमेंट ने ये कहा जी आपका सोर्स ऑफ इनकम कोई भी हो हम नहीं पूछेंगे, तो आप ये जो कंस्ट्रक्शन का और हाउसिंग का सेक्टर है इसमें इन्वेस्ट कर लें। तो ये जो पैसा बाहर निकल के आया है ये ज़ाहिर है कि लोगों ने या घरों में छुपाया हुआ था या जो बाहर के मुल्कों में लेके गए थे उनको अलॉरमेंट हुई है कि जी यहाँ प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, तो उन्होंने वो पैसा निकाल लिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी हमने पकड़ लिया और हमें पता लगे जी पैसा कहाँ से आया, तो ये बड़ा एक मुश्किल सा काम है। क्योंकि एक बुनियादी बात
جو بہت غور کرنے کی ہے کہ وائٹ کالرڈ کرائم میں اونس اس شخص پہ ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر الزام ہو کہ تم بیونڈ مینز رہ رہے ہو. جب تک یہ ہم بنیادی سوال طے نہیں کریں گے, اور اونس بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز پہ ہوگا, یہ پروسیکیوشن کے اوپر اونس ہوگا کہ جی وہ ثابت کریں گے تمہارے پاس جائز ذرائع سے آمدنی نہیں آئی. اس بندے کو پکڑے ہیں جس کے پاس ایک بے بہا پیسہ آیا کہ تم ثابت کرو بھئی یہ تم نے پیسہ کون سے جائز ذرائع سے لیا تھا. میرا سوال یہی تھا, اگلا سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا میں کہ اب جو نئی ایمنسٹی اسکیمز جو آ رہی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کا خاتمہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی, یا یہ کرپشن کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گی؟ کیونکہ اب ایک آدمی نے پیسہ کمایا, اس نے اپنے بستر کے نیچے چھپا لیا, اور پھر آپ نے کہا کہ بھئی ایک سیکٹر میں لگا دو, میں تم سے نہیں پوچھوں گا کہ پیسے کہاں سے آئیں. تو جو دوسرے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جو نہیں بھی کر رہے کرپشن, ان کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا اس سے؟ کیا وہ یہی کہیں گے کہ اچھا پھر ہم بھی کر لیتے, اگلی گورنمنٹ ہمیں بھی معاف کر دیتی؟ کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے پے در پے ہر گورنمنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے ایمنسٹی اسکیمز آتی رہی ہیں, اور ابھی بھی آ گئیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو ایمنسٹی اسکیمز جو ہوتی ہیں یہ کس طرح سے معیشت کے لیے اور یا کرپشن کو ختم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, آپ کے سوال کا 2 فولڈ جواب ہے. پاکستان کے اندر کو 11 اسکیمز اس طرح کی آئی ہیں ایمنسٹی کی, وقتاً فوقتاً, اور مختلف حکومتیں لاتی رہی ہیں. ہر بار اکانومی کو فائدہ اس لحاظ سے تو ضرور ہوتا ہے کہ جی پیسہ جو ہے وہ مین سٹریم کے اندر آ جاتا ہے, جو گھروں میں چھپا ہوا پیسہ ہے یا کسی جگہ ہائیڈ کیا ہوا پیسہ ہے وہ باہر آ جاتا ہے, یہ فائدہ تو ہوتا ہوگا. لیکن اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں کہ جی اوور آل جو ہے اخلاقیات بہتر ہوتی ہیں یا لوگوں کو جو ہے وہ ڈس انسینٹیو ہے کہ آئندہ بےایمانی نہ کریں, تو آنسر از بگ نو. لوگ جو ہیں جو بچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وقت کے بعد پھر جو کچھ مرضی کر لو, تو ہمیں تو پھر معافی مل ہی جانی ہے, اور ہمیں یہ طریقہ کار ہوگا کہ یہ سارا کا سارا بلیک منی جو ہے وہ وائٹ ہو جائے گا. دیکھیے, یہ حل کرپشن کا بالکل نہیں ہے, بلکہ میرا خیال ہے کرپشن کو فروغ دیتا ہے اور حوصلہ افزائی کرتا ہے اس طرح کے لوگوں کی, اور ڈسکریج کرتا ہے شریف لوگوں کو جو حلال کے پیسے کماتے ہیں, جو جائز ذرائع سے آمدنی حاصل کی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹیکس بھی ایمانداری سے دے رہے ہیں. ان کے لیے یہ انسینٹیو نہیں ہے, ان لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈکلیئر نہیں کرتا وہ اچھا ہے, ایک تو بات یہ ہے. لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ قوموں کی زندگی کے اندر کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم فیل ہو گئے اس بارے میں کہ ہم لوگوں سے پیسے نہیں نکال سکے. یہ جتنا آج تک یہ صاحب کا نظام چلا ہے, اگر آپ میرے سے پوچھیں تو پاکستان کے عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ جو ریکوری ہے وہ بڑی منیمم ہے, اور خاص طور پہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں وہ بالکل پکڑے نہیں گئے. ہاں فائدہ ہوا ہے, کچھ وکلا نے بڑی بڑی فی لے لی ہوں گی, ان کا ایک مافیا ہے جس کو پیسے مل گئے ہوں گے, جتنا بڑا بے ایمان آدمی ہے اتنا بڑا لائر کر لیتا ہے. بالکل محکموں کو بہت سارا فائدہ ہو گیا ہوگا, اور کچھ لوگوں نے کرپشن کر کے ان کو اور دوام بخش دیا ہوگا. شاید یہ لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز میڈیا کے اوپر ہوگی, مگر اینڈ آف دا ڈے اگر آپ پوچھیں تو پاکستان کے عوام کو ریکوری نہیں ہو سکی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح, اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوئی آپ کے ساتھ بڑی زیادتی مکہ والوں نے کی ہوئی تھی, اور آپ عرصہ دراز تک مدینہ میں رہے, تو واپس جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے عام معافی کا ایک اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد کہا آئندہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے ڈسکریمنیٹری بات نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ایمنسٹی لائیں تو اکراس دی بورڈ, ایون ہولڈرز آف پبلک آفس وغیرہ کے لیے بھی لائیں, اس کے بعد قانون اچھا والا بنائیں, آئندہ کے لیے کرپشن نہ کرنے دیں. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ایک قانون, ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, ایک پروسیکیوشن ایجنسی اور ایک عدالت, اگر یہ اکراس دی بورڈ سب لوگوں کا, ہر ادارے کا احتساب کریں گے تو یہ معاملات آگے چلیں گے. کیونکہ یہ جو وقتی حل ہے نکالنے کے لیے, آپ کا ٹو سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف, آپ اگر کچھ لوگوں کے ساتھ کمپرومائز اس لیے کر لیتے ہیں کہ جی آپ کی مالی حالات جو ہیں وہ خراب ہیں, تو وہ کسی نے کہا تھا کہ جی اگر ال گوٹن منی ہے تو اس سے پیسے حاصل کیے ہوئے کیا مسجد کی تعمیر کے اندر استعمال ہو سکتے ہیں. تو کسی نے لائٹر سائڈ پہ یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ باتھ روم جو بنائیں گے اس کے اوپر یہ پیسے لگا دیں گے. غلط چیز غلط ہے, غلط کام کرنے والے کو کوئی سزا بھی ملنی چاہیے, ایگزامپل ضرور سیٹ ہونے چاہیے, تاکہ آئندہ لوگوں کو یہ تنبیہ ہو کہ جی برائی جو ہے وہ لانگ رن میں پنپتی نہیں ہے. اگر, اور سب سے بڑی سزا
کسی بندے کی جس نے غلط طریقے سے پیسہ جو ہے وہ بنایا، اس کی یہی ہے کہ اس کا پیسہ ضبط کر لیجئے، بحق سرکار کر لیجئے اور پاکستان کے عوام کے اندر بانٹ دیجئے، تاکہ لوگوں کو آئندہ یہ پتہ چلے. کہتے سب ہیں کہ ساتھ کچھ نہیں لے جانا، لیکن بلیو نہیں کرتے، اس لیے اپنے لیے اپنی قبر بھاری کر رہے ہیں اور پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور برائی جو ہے جی وہ بڑھ رہی ہے. اگر آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن کم ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، کم بالکل نہیں ہوئی. اچھا، یہ جو نیا آپ کا کنسرن کرپشن کی جو بڑھ رہی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ درست ہے، کیونکہ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا اسٹیپ لیا ہے، جو ستمبر میں جو 2020 میں جو انہوں نے امینڈ کیا ہے لا، اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو بھی مدد کرے گا، ایک تو انہوں نے سیکٹرز میں جیولرز کو اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو اور ایسی جگہوں پہ جدھر پلیسمنٹ ہوتا ہے ان سب کو انکلوڈ کر لیا ہے کہ آپ رپورٹ کریں گے. دوسری چیز، اچھی چیز انہوں نے یہ بھی کی ہے میرے خیال میں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مدد بھی کی ہے کسی طریقے سے، آپ اعلی کار بنے پلیسمنٹ میں یا لیئرنگ میں یا انٹیگریشن میں، تو آپ کو بھی وہی سزا ملے گی جو کسی دوسرے کو مل سکتی ہے، جو کہ 10 سال قید تک اور 2.5 کروڑ روپے تک جاتی ہے جرمانے کے اوپر، جو اس نئے امینڈمنٹس کے تحت. تو یہ ایک خوش آئند چیز ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے درست کہا کہ جب تک اس پہ ایک آرگنائز ایفرٹ نہیں ہو، تو امپلیمنٹیشن اس لا کی نہیں ہو، تو اس وقت تک یہ نہیں ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے. اور خاص طور سے جب کہ اب منی لانڈرنگ کے ساتھ ٹیررسٹ فائنینسنگ بھی اٹیچ ہے، تو اگر آپ منی لانڈرنگ کو کنٹرول نہیں کر رہے، اس پروسیس کو کنٹرول نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیررسٹ فائنینسنگ کو بھی نہیں کنٹرول کر رہے. اور جیسا کہ آپ نے درست کہا کہ آپ پھر ان کی جو سپلائی لائن ہے وہ نہیں کاٹ رہے. سب سے پہلے تو آپ کو ان کی جو سپلائی بلڈ لائن ہے وہ کاٹنی ہے ان کے آپریشن کی، تبھی وہ آپ ان کو کنٹرول کر سکیں گے، ان کو مجبور کر سکیں گے. تو آپ کے خیال میں ایک مختصر یہ کہ سمرائز کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ کو کیا ایسے سٹیپس لینے چاہیے جو ایسے ٹھوس اقدامات ہوں جو امیڈیٹ افیکٹ ڈال سکیں منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کو کم کرنے میں؟ وہ مجھے شعر یاد آیا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. یہ جو سہولت کار ہیں نا، جو کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ واقعی جرم کے اندر اتنے ہی شریک ہوتے ہیں، اور وہ اس جرم کو آئندہ پنپنے دینے کے لیے ان کا ایک بنیادی رول ہوتا ہے. تو قانون میں یہ بات بالکل درست ہے کہ جو بندہ ہیلپ کر رہا ہے اس کو، اور یہ مختلف سیکٹرز ہیں جیسے جولرز وغیرہ ہیں، ان کے پاس جی یہ جولری بیچ لی تھی. ہم مدت سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک پرائز بانڈ ہے وہ نکلتا ہے، اور ایسے بڑے لوگوں کا ہمیشہ پرائز بانڈ ہی نکلتا ہے، کیونکہ پرائز بانڈ ساری دنیا کو یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ وہ بکتا ہے، اور وہ لوگ اس کو وائٹ منی کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں. تو ان پریکٹسز کو جو کرب کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن ایک بات بنیادی ہے، اور وہ یہ کہ اخلاقی طور پہ لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑا انحطاط کا شکار ہیں. میرے بچپن میں اگر میرے ایریا کے اندر کوئی بندہ نشہ بیچتا تھا یا کوئی بے ایمانی کرتا تھا یا اسمگلر ہوتا تھا، اسے برا سمجھا جاتا تھا. اب معاشرے کے اندر لوگوں نے جب اس طرح کے لوگوں کی عزت کرنی شروع کر دی ہے، جو ظاہری بہت ساری شو کرتے ہیں چیزوں کو، اور بڑی بڑی شادیاں ہو گئیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز بن گئے، بڑی بڑی پارٹیز ہو گئیں، بڑے بڑے ڈیزائنر کلوتھس پہن رہے ہیں. جب ان لوگوں کی آپ اس بنیاد کے اوپر عزت کرتے ہیں، اور اس کا سورس آف انکم نہیں، لوگ کہتے تھے بھی پیسہ اگر برے لوگوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے وہ قابل عزت تو نہیں ہے، لیکن آج ہم نے بے ایمان بندے کی جب وہ معاشرے کے اندر امیر بن جاتا ہے، عزت کرنی شروع کر دی ہے. بھلے اس نے اسمگلنگ کی ہو، بھلے اس نے بے ایمانی کی ہو، بھلے اس نے لوگوں کو لوٹ لیا ہو مختلف ذریعوں سے، کیونکہ وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کر سکا ہے، ریئل اسٹیٹ میں اس نے بڑی انویسٹمنٹ کر دی ہے، یا بظاہر اس کا جو ہے گھر بڑا شاندار ہے. اور اس بنیاد کے اوپر اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں
لوگوں کی آمدنی جو ہے وہ ایک حد تک کی ہوتی ہے. ان کے بچے کیسے بیرون ممالک میں جا کے اتنا بڑی جو ہے وہ فی دیتے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں کوئی چیک کرتا ہے اس کو کہ کس طرح سے ان کے 3 4 بچے جو ہیں وہ بھی یورپ اور امریکہ کے اندر ہی پڑھ پاتے ہیں. پھر ہماری جو پبلک سیکٹر ہے اس کے اندر آپ نے یہ جو اسکول اور ایجوکیشنل سسٹم بنا دیا, یہ امیر کا بچہ پڑھ سکتا ہے, غریب تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتا. دیکھیے لوگوں کو جینے کا بنیادی حق دینا اور پبلک سکول وغیرہ جو ختم کر دینا اور اچھائی کی ترویج نہ کرنا, اور آپ میڈیا میں اچھے لوگوں کے لیے مثال بن کے آئیں. پہلے زمانے کے اندر جو بڑے بڑے لوگ تھے ہم ان کی عزت اس بنیاد پہ کرتے تھے کہ ان کا علم زیادہ اور انہیں بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے تو رول ماڈلز جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. ہم نے تو ان لوگوں کی باتیں ہی نہیں کرتے. ہمارے سلیبس کے اندر ہمارا نئے سرے سے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو مثال بنائیے, ماڈل بنائیے کہ وہ اتنے بڑے لوگ تھے. ڈاکٹر نذیر صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل ہوتے تھے, اور انہوں نے ایک بیگ پکڑا ہوتا تھا اور سائیکل کے اوپر جاتے تھے. کتنے لوگ پیدا ہوں گے, کہاں سے لائیں گے آپ فیض احمد فیض صاحب, کہاں سے آئیں گے نثار عثمانی صاحب, کہاں سے آئے گا جالب, اور یہ جو باصول لوگ, اور اتنے بڑے بڑے ججز, اتنے اعلیٰ جو ججز یہاں پہ جسٹس کارنیلیس جیسے لوگ, جسٹس شبیر جیسے لوگ, یہ ان لوگوں کے پاس جو گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی اپنی گاڑی خود چلا کے, محمود الرحمان صاحب جیسے لوگ جو اپنے بچوں کو اسکول کے اندر چھوڑ کے جاتے تھے. یہ ہیں ہمارے رول ماڈلز, اور ہم اگر ان کی قدر کریں. اور ابھی بھی اتنا انحطاط نہیں ہے, یہاں پہ عیدی پیدا ہوئے ہیں, یہاں پہ ڈاکٹر عطا الرحمان جیسے شاندار لوگ جو ہیں جو دنیا کے لیے ہمارے لیے پرائڈ ہے. وہ صاف ستھرے لوگ ہیں, ہم ان کو رول ماڈل کیوں نہیں بناتے؟ ہم کیوں ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں؟ اپنے لوگوں کے اندر سے جو ہے رول ماڈل بنتے ہیں, اور ہمیں خود مثال بننا ہوتا ہے. اگر بڑا بڑا پروٹوکول لینا آپ چھوڑ دیں, آپ سادگی اختیار کریں, آپ عام لوگوں کی طرح بالکل رہنا شروع کر دیں. یہ جو اتنے مہنگے پر ہیڈ کھانے کھائے جاتے ہیں, اور یہ ساری شو آف نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ شادیوں کے اوپر جو اتنے لمبے چوڑے خرچے کیے جاتے ہیں, یہ شو آف تو ہے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر ہم ان چیزوں کو کرب کرنا چاہتے ہیں, اور جو ارباب اختیار ہیں وہ ایسے لوگوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیں, ایسی فنکشنز کو اٹینڈ کرنا چھوڑ دیں, سادگی اختیار کریں, تو لوگوں کے لیے بات بنے گی. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کی پروموشن اس بنیاد کے اوپر مختلف اداروں میں ہو, ان کو اچھائی کی جزا بھی دی جائے. جہاں برائی کی آپ سزا دیتے ہیں تو اچھا کرنے والے ایماندار آفیسر کو, ایماندار آدمی کو جو ہے اس بات کی جزا دیں تاکہ لوگوں کے لیے مثال بن جائے. اس ملک کے اندر کوئی ٹیلنٹ کی کمی تو نہیں ہے, اور ہر علاقے میں اچھے لوگ ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ نا اخلاقی تربیت بھی, اور اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر آپ اس طرح کے ڈرامے کیوں نہیں بناتے جس سے اخلاقی تربیت ہو؟ آپ ایسے ٹاک شوز کیوں نہیں کرتے جس کے اوپر کوئی پازیٹیو بات ہو؟ آپ پرنٹ میڈیا کے اندر ایسی باتیں کیوں نہیں کرتے جو ہوں؟ آپ اسکول اور کالج کے اندر ایسی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دیکھیے جن لوگوں نے اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی, اپنے کردار والے لوگوں کی عزت کی ہے, وہی قومیں دنیا کے اندر جو ہے پنپتی ہیں. اور اب یہ دیکھیے کووڈ-19 کا تو یہ لیسن ہے, ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. لوگوں کی عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. آپ کے اس علاقے کے اندر جو ہے ریل پیل ہونے والی ہے, حالات اچھے ہونے والے ہیں, ادھر ترقی ہونے والی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں امن کا پیغام دینا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ افغانستان کے اندر جو امن کی ایفرٹ ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ایفرٹ ہے. کتنا پیسہ جو ہے وہ اس کے اوپر لگ گیا ہے, کتنی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. ہمیں اب ایسا ماحول بنانا ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی امن سے رہیں. اور ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت, اس کے لیے بھی یہ پیغام ہونا چاہیے کہ کیا کما لیا انہوں نے یہ بات کر کے کہ اگر وہ کشمیر کے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, ہمارا سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ اسی طرح آرمامنٹ کے اندر ضائع ہوتا رہے گا. کیا مسئلہ بارود جو ہے وہ خرچ کرتے رہیں گے؟ لوگوں کو جیو اور جینے دو. اب اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ رب العالمین ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے. ہمیں ہمارے رول ماڈل قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, جنہوں نے اپنی پہلی کیبنٹ میٹنگ کے اندر کہا کہ یہ کس نے بسکٹ کا جو ہے وہ آرڈر چائے کا دیا تھا, تو انہوں نے کہا گھر سے چائے پی کے آئیں گے, پبلک چیکر کے اوپر ہم بوجھ نہیں ڈال رہے تھے. اپنی ساری کی ساری جائیداد اس قوم کو دے کے چلے گئے, حالانکہ وہ سب سے خوشحال اس زمانے کے وکیل تھے. تو ہمیں تو فادر آف دی نیشن کو فالو کرنا ہے. ہم نے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے. اس کے لیے اٹ سٹارٹس فرام دی ٹاپ, اور ہر سیکٹر کے اندر لوگوں کو آگے آ کے مثالی بات کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری جو اپنی ڈرٹی لینن ہے نا, یہ بھی ہم اوپن میں واش نہیں کرتے ڈسکشن کر کے, اور ہم یہ کریں کہ ہمیں اس ملک کے اندر خرابیاں ہیں لیکن باقی دنیا میں بھی خرابیاں ہیں. ان کی خرابیاں اپنی جگہ پہ,
ہماری اچھائیاں اپنی جگہ پہ، ہماری برائیاں اپنی جگہ پہ. اب ہمیں ایک بالکل ریولوشنری چینج لا کے ہر بات میں کرنا ہے یہ کام، اور ساتھ ہی ساتھ ملک سے محبت سکھانی ہے، وطن کے ساتھ پیار کرنا ہے، اور آخرت کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے. سارا کچھ اسی دنیا کے اندر نہیں ہے، یہاں پہ کئی آئے اور کئی گئے. تو یہ جو تربیت ہے بہت ضروری ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر رہے. ہمیں گفتگو کرنی ہے. اپوزیشن اور حکومت کو بھی اکٹھے بیٹھ کے اچھی اچھی لیجسلیشن کرنی چاہیے. مقابلہ کریں، ترقی کا مقابلہ کریں، لوگوں کے لیے خوشحالی لانے کا مقابلہ کریں. مختلف ادارے جو ہیں یہ بھی کیا ایک دوسرے کو بار بار گرے ایریاز کے اندر ایک انویسٹیگیشن دوسری انویسٹیگیشن. بھائی آپ ان چیزوں کو ایزی کریں، آپ لوگوں کے لیے زندگی آسان کریں، آپ لوگوں کو اس بارے میں باور کریں، اور پھر ایسا بندہ جو ایماندار طریقے سے ٹیکس دیتا ہے اس کو کوئی اس کی عزت بھی دے. اسے ہیلتھ جو ہے وہ بہتر ملنی چاہیے، بلکہ مفت ملنی چاہیے. اسے ایجوکیشن بہتر ملنی چاہیے. ورنہ یہ صرف امیر کی دنیا اگر آپ نے بنا دی ہے، اور عمارت جہاں سے مرضی ہو، اگر ہم اس طرح عزت کریں گے تو ہم کبھی ٹھیک نہیں ہونے والے. دیر از آلویز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ، ناؤ از دا ٹائم. اور انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کم از کم برائی کے خلاف بات تو ہونی شروع ہوئی ہے. لوگ آئندہ سے لیے تو ڈرنے شروع ہوئے ہیں. اور اگر یہ بات آپ ایک دفعہ کہیں سے سٹارٹ، تو قوموں کی زندگی میں کوئی تو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. آئی تھنک کہ وی آر گوئنگ ٹو رائز ٹو دا ٹاپ. ہم ضرور اس بات کا جو ہے خیال رکھیں گے، کیونکہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت ہو سکتی ہے، تو اور آج کی بیسیکلی حکومت کل کی اپوزیشن ہو سکتی ہے. ایک دوسرے سے گفتگو کریں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے گفت و شنید کریں. یہ جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر بھی کئی دفعات ایسی ہیں جن کو آپ آئین کے آرٹیکلز کو ریوزٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی صحیفہ آسمانی تو نہیں ہے نا جی جس پہ ہم لیو اینڈ لیٹ لیو. اور معاشرے کے کمزور طبقات، میرا خیال ہے ان کے تک ثمرات پہنچنے چاہیے. اٹ از دی موسٹ بیوٹیفل کنٹری ان دی ہول ورلڈ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب کچھ دیا. نیتیں اچھی نہیں ہیں. آپ صرف ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو ہے لوگوں کو انسینٹیو دے کے دیکھیں، 6 مہینے کے بعد جو ہے اس کا رزلٹ آتا ہے. آپ لوگوں پہ اعتبار تو کر کے دیکھیں. آپ کمزور طبقات جو ہیں ان کے لیے آپ نے اسکیم نکالی، ان کو چھوٹے چھوٹے قرضے دیں، وہ مارتے بھی نہیں ہیں، وہ بہتر کام کریں گے. لوگوں کو انوالو کریں. ہمیں کوآپریٹو فارمنگ کرنی چاہیے، ہمیں چھوٹے بزنسز کو فروغ دینا چاہیے، ہمیں لوگوں کو انسینٹیو دینا پڑے گا. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنا مانیٹرنگ سسٹم صحیح کریں، اور ہم ایک ایتھکس سوسائٹی کی ڈیولپ کریں، اور ایسے اسٹیپس لیں جس سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ زیادہ بیلنس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو، جس میں ہم جو جو چھوٹے جو نگلیکٹڈ سیکٹرز ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں. اور ہم اگر پیس کی طرف توجہ دیں، امن کی طرف، تو ظاہر بات ہے ٹیررسٹ فنانسنگ جو ہے وہاں پہ افیکٹ ہوگی، اور باقی چیزوں سے کرپشن اور منی لانڈرنگ پہ افیکٹ پڑے گا. تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ اقدامات ہمارے اقدامات اگر اس طرف ہوں ان جنرل، تو اس سے ہماری سوسائٹی میں کرپشن، منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فنانسنگ کم ہو سکتی ہے. تو اسی کے ساتھ میں پھر اپنا آج کا پروگرام ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ناظرین، آپ نے سنا ظفر قادر نوری صاحب کی باتوں کو، ان کے نظریات کو، ان کے خیالات کو، ان کے سجیشنز کو، اور آپ نے دیکھا کہ منی لانڈرنگ کس طرح سے ہماری سوسائٹی کو نقصان پہنچاتی ہے، اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نئی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے اس سے اس کو اینٹی منی لانڈرنگ کے لاس کو امپلیمنٹ کرنا، جیسے بٹ کوائنز ہو گئے جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر سے آیا پیسہ، کدھر چلا گیا، یا اس طرح سے. تو نئی ڈیجیٹل کرنسیز آ رہی ہیں، اور ٹرانزیکشنز ایسی ہو رہی ہیں کمپیوٹر سے جس کو آپ فالو نہیں کر پا رہے. تو بہت مشکل کام ہے، بہت نقصان دہ کسی بھی اکانومی کے لیے ہے. اور ہمارا نام انٹرنیشنل کمیونٹی میں نہ صرف بدنام ہوتا ہے، بلکہ ہمارے لیے کئی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں منی لانڈرنگ سے. اور سب سے آخر میں، اور سب سے اچھی چیز جو ظفر صاحب نے مینشن کی، کہ اگر ہم ایک اچھا مانیٹرنگ سسٹم، اور اگر ہم ایک ایسا پروسیس ڈیولپ کر سکیں جس سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بیلنس ہو، اور ہم اپنے چاروں طرف کے نیبرز سے اگر ہم پیس ڈیولپ کر سکیں، تو بلا شبہ ہماری منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ میں کمی پیدا ہوگی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلے ہفتے ہم پھر، اور عنقریب ہم کسی
نئے پروگرام کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔